अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज और अभी दो राय में बात करेंगे उस अहम इवेंट यानी पाकिस्तान सुपर लीग की जिसके फाइनल का ऐलान लाहौर में होने के बाद एक नई जान पैदा हो गई है। अगरचे तरीके इंसाफ ने लाहौर में फाइनल के इनकाद पर सवालात उठाए हैं, मगर कौम का जोश व खरोश देखा जाए तो ये नज़र आता है कि एक आम पाकिस्तानी PSL का फाइनल लाहौर में देखने के लिए बेताब नज़र आ रहा है और उसकी वाज़ेह मिसाल फाइनल मैच के टिकटों के हाथों हाथ फ़रोख्त भी है। PCB के साथ साथ इस फाइनल को कामयाब बनाना हुकूमती और सिक्योरिटी इदारों की भी बराबर जिम्मेदारी है। PSL फाइनल का लाहौर में इनकाद पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कितना सूदमंद साबित होगा और क्या इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे और क्या PCB इस इवेंट को आलमी सतह पर पाकिस्तान के एक सॉफ्ट इमेज के तौर पर सामने रख पाएगा। उन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगी पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान सना मीर। दूसरे हिस्से में बात होगी वफाकी काबीना की जानिब से फाटा इस्लाहत की असूली मंजूरी पर। अब फाटा को 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में ज़म कर दिया जाएगा, लेकिन FCR भी ख़त्म होगा और सियासी, इंतज़ामी और अदालती ढांचा तब्दील किया जाएगा। लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमातें जमीयत उलमा और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी इस फैसले से नाखुश नज़र आते हैं। कबायली इलाकों को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत का अमल इतना वसी क्यों नहीं किया गया और क्या इन इस्लाहात से कबायली अवाम खुश हैं? उन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी और खेल जमेगा। इसी मौजू पर हमारे साथ हैं पाकिस्तान विमेंस टीम के कप्तान सना मीर साहिबा। जी सना साहिबा, वेलकम। जी, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा जी कि आपको क्या लगता है इस किस्म के जो इवेंट्स हैं वो पाकिस्तान में क्रिकेट को फ़रोग़ करने की कितनी मदद करेंगे? बिल्कुल जी, इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में हमारे नए टैलेंट को फ्लरिश करने के लिए। तो डेफिनेटली आई होप अल्लाह करे बड़ी खैरियत से ये सारा मामला हो जाए और अच्छा सा मैच हम लोगों को देखने को मिल जाए ताकि आगे आने वाले अरसे में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो सके। बिल्कुल ठीक। अच्छा सना साहब, ये बताइएगा कि PSL में अक्सर ऐसा टैलेंट नुमायाँ होता है जो फिर बाद में अपने लिए कौमी टीम में जगह बनाता है, तो विमेंस क्रिकेट के हवाले से वो क्या कुछ किया जा सकता है PSL के ज़रिए कि उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाए? बिल्कुल जी, PSL का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अब हमने देखा है कि बाकी डिफरेंट मुल्कों में जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पर इनकी लीग शुरू हो गई हैं और जैसे ऑस्ट्रेलिया की मेन लीग बिग बैश है तो उनकी WBL भी स्टार्ट हो गई है, वुमेन बिग बैश। तो उसमें बहुत मौका मिलता है उनके डोमेस्टिक प्लेयर्स को इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने के लिए। तो मैं से ये इसी तरह का स्टेप हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जब तक क्रिकेटर्स इन ग्राउंड वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे और इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ एक रेगुलर बेसिस पे नहीं खेलेंगे तो डेफिनेटली वो गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहेगा। और सना, ये जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है इसमें आपने सबसे नुमाइंदा न्यू टैलेंट कौन समझती है? मेरे ख्याल से जी इसमें जो शादाब हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलर लगे हैं। उनकी गूगली और लेग स्पिन दोनों बहुत ज़बरदस्त रही है। और उसके अलावा नवाज़ जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के थे उनकी वो तो खैर पहले खेल भी चुके हैं पर काफ़ी प्रॉमिस उन्होंने भी शो किया है। और उसके अलावा भी काफ़ी यंगस्टर्स देखने को मिले। फील्डिंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा लगा यंगस्टर्स का, जिस तरह उन्होंने जो फील्डिंग नज़र आई है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और आखिर में जो अब ये बात की जा रही है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँ या शायद ना आएँ, अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स ना आएँ तो क्या लाहौर में जो फाइनल मुनक्किद हो रहा है उसको तब भी कामयाब समझना चाहिए?
دیکھیے جی ڈپینڈ کرتا ہے اب کتنے پلیئرز آتے ہیں اور کتنے پلیئرز نہیں آتے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ خیریت سے اچھے طریقے سے یہ میچ ہو جائے, کیونکہ ہم سب کی جو اب کیونکہ یہ ڈیسیجن ہوا ہے تو ہم سب کا اس میں اسٹیک ہے ایز پاکستانیز. تو بہت اچھا ہو کہ یہ خیریت کے ساتھ ہو جائے, انٹرنیشنل پلیئرز ہوں تو بہت ہی اچھی چیز ہوگی تاکہ ایک اچھا میسج آیا جا سکے. اور آپ کا کیا خیال ہے جو ابھی 3 نمائندہ پلیئرز جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے نہیں آ سکے پاکستان, وہ نہیں پلان کریں, اس ٹیم کے پرفارمنس پہ کیا اثر ہوگا؟ وہ کتنے اسینشل تھے؟ میرے خیال سے ان کے پاس صرف جو پازیٹیو چیز اس وقت یہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کچھ ٹائم مل گیا ہے اپنی ٹیم کو ری بلڈ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے کچھ 2-3 دن پہلے کوالیفائی کر دیا. تو اب وہ نئی جو کمبینیشن ہے اس کے اوپر تھوڑا کام کر سکیں گے. پر بڑے وائٹل پوزیشن کے لوگ گئے ہیں, ان کی مین بالر میلز جو تھا وہ گیا ہے, اور ساتھ 1 ڈاؤن پہ کے پی بہت زبردست پرفارم کر رہا تھا. تو وہ بہت ہی کروشل پوزیشن ہے ٹیم کی, تو کافی بڑا اس کو سیٹ بیک ہوگا. پر ان کی جو بالنگ ہے, جیسے دونوں لیفٹ آرم اسپنرس تو ہمارے پاکستانی ہیں جنہوں نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے. تو میرے خیال سے ان کو 3-4 دن مل گئے ہیں کہ وہ ایک نیا کمبینیشن بنائیں, اور سر ویوین رچرڈز میرے خیال سے کافی اہل بھی ہیں اس چیز کے کہ وہ اس کمبینیشن کو چلا بھی سکتے ہیں. تو لیٹس سی کیسا وہ پرفارم کرتے ہیں. اور ثنا ایک اور چیز, یہ سوال میں نے آپ سے ایک دفعہ پہلے بھی پوچھا تھا, لیکن آپ کے خیال میں ویمنس کرکٹ کب اس لیول تک آئے گا جب وہ مینس کرکٹ برابر سمجھا جائے گا, اور آپ کو بھی آپ کی ویمنس ٹیم کو بھی اسپاٹ فکسنگ میں ملوث ہونے کا چانس ملے؟ اللہ نہ کرے کہ جی ایسا کبھی چانس آئے, اور ہمیں بالکل اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے وومنس کرکٹ کی, تو باہر کے ملکوں میں ملک تو کافی حد اس کے قریب پہنچ چکے ہیں کہ وومن کرکٹرس کو ایٹ پار ٹریٹ کیا جا رہا ہے. آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں ان کے ڈومیسٹک جو میچز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی, ان کے جو اسکیجولز بنتے ہیں اس کے لیے بھی, اور جو فیسلٹیز ملتی ہیں. تو ہوپ فلی آہستہ آہستہ یہ چیز ہوگی, پر اٹس اے سلو پروسیس ان پاکستان, بٹ ڈیفینیٹلی یہ چیز ہو رہی ہے. پر ہم ضرور کوشش کریں گے یا خواہش کرتے ہیں کہ اس کو اور اچھی ذرا تھوڑا اور اچھی پیس سے اس کو آگے بڑھایا جائے. اور ایک اور چیز جو ہم نے دیکھا ہے کہ انوویشن تھوڑی بہت ہوئی ہے فارمیٹ آف دا گیم میں, 1 ڈے آیا, پھر T20 آیا. اب مکس ٹیمز کا کبھی کوئی سلسلہ یا کوئی آئیڈیا کبھی جنریٹ ہوا ہے یا پروپوز کہ مکس ٹیم فارمیٹ بھی ہو جینڈرز کا؟ میرے خیال سے یہ پریکٹس میں تو رہا ہے فرسٹ کلاس لیول پہ, کلب لیول پہ تو یہ پریکٹس میں ہے. پاکستان میں بھی ہم لوگ بھی اکثر فرسٹ کلاس کرکٹرز کے ساتھ, ناٹ دا ہول ٹیم آف فرسٹ کلاس بٹ کچھ مکس انڈر 18 انڈر 19 بوائز کے ساتھ 1-2 فرسٹ کلاس کرکٹرز کے ساتھ ہم کھیلتے رہے ہیں. پر اس کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ پہلے اسکل کے اوپر اور زیادہ محنت کی جائے, اور اس کے اوپر سلولی اینڈ گریجولی اس طرف لے کے جایا جائے. پر کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ایک ایوریج ہم لوگوں کو عادت ہے 70 مائلز پر آور کھیلنے کی, تو ڈیفینیٹلی ایک دم سے اگر آپ اس کو 90 پہ لے جائیں گے تو اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. لیول آف جو کرکٹ ہے وہ بھی نیچے گرے گا, اور آپ کو انجری کی بھی چانسز ہو سکتے ہیں. پر اس کو اگر گریجولی لے کے جایا جائے تو بالکل اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے, اور اگلے 5-10 سالوں میں کوئی پتہ نہیں کہ اس کو اور ہم بالکل ہی ایٹ پار کر سکیں. پر ابھی انڈر 16 کے ساتھ ابھی پاکستان اے ٹیم نے, ہماری جو ویمن ٹیم ہے اس نے, پاکستان اے نے انڈر 16 کے ساتھ پورے پاکستان میں ٹور کیا, تو آہستہ آہستہ اس کو میرے خیال سے بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے. اچھا ثنا, یہ بھی بتائیے گا, آپ نے اپنے لیے ایک مقام بنایا ہے, بے تحاشا بچیوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں, تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گی کہ جو سماج کی طرف سے بیریئرز یا جو اسپورٹ کے جو بیریئرز ہیں وہ ان کو کس طرح پار کر سکیں؟ میرے خیال سے بھی لڑکیوں کو تو میں یہی کہوں گی کہ وہ محنت کریں, اور جس چیز کا پیشن ہے اس کو فالو ضرور کریں. پر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان کے پیرنٹس کو, ان کی فیملیز کو میسیج ہے کہ کیونکہ جب ہم لوگوں کے سسٹمز نہیں ہیں, اس پہ ہم لوگ کوئی دوسری رائے نہیں رکھتے. ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی سسٹمز بہت پراپرلی فنکشنل سسٹمز نہیں ہیں. جو نارمل فیلڈ ہیں اس کے علاوہ جب آپ کسی بھی فیلڈ میں جاتے ہیں, چاہے وہ اسپورٹس ہے, چاہے وہ اور کوئی فیلڈ ہے, تو اس میں فیملیز کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. تو ان کو جتنا زیادہ اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں گی, جتنا ان کو وہ لوگ میرے خیال سے سپورٹ سسٹم ان کا اسٹرانگ ہوگا, تو وہ پاکستان میں ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہوگی. پر ادروائز اکیلے جو ہے یہ جرنی بہت زیادہ مشکل ہو سکتی ہے. اور جو پاکستان میں کچھ اور سپورٹس ایسے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے ٹورنامنٹس یہاں ہوتے ہیں, اسکواش ایک ہے, ٹینس کی بھی کچھ ہو رہے ہیں, تو کیا یہ جو سیکیورٹی خدشات ہے یہ زیادہ تر اس لیے کہ کرکٹ اتنا مقبول ہے اس ملک میں؟
بالکل جی، کرکٹ جو ہے وہ بہت ہی ایک پاپولر سپورٹ ہے. باقی میں نے ابھی کچھ عرصے پہلے اسکینگ کمپٹیشن کا دیکھا جو کے پی میں ہوا ہے ابھی، اس کے اوپر انٹرنیشنل پلیئرز آئے، ہاکی میں پلیئرز آتے ہیں، ٹینس میں آ جاتے ہیں کافی پلیئرز پاکستان کھیلنے. تو کرکٹ کا ایک تو کیونکہ جو کراؤڈ کا آپ کا ایک نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے، جب آپ نے کرکٹ میچ ہوتا ہے اس کو دیکھنے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں تو ارینجمنٹس اوبویسلی اس طرح سے بڑھ جاتی ہیں، اور پاپولیرٹی بھی کرکٹ کی زیادہ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس میں پھر سیکیورٹی کو بھی ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا، پر اللہ کرے کہ ایسے حالات ہوں پاکستان میں کہ ہم لوگوں کو اتنی زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے، اور ایسا دن ہم لوگ سب دیکھیں اپنی زندگی میں کہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ ایسی ضرورت نہ پڑے. پر آئی ہوپ کہ بس یہ چیز اچھی طریقے سے ہو جائے اور ہمارے آگے رستے کھولیں انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے بھی اور سیف پاکستان میں رہنے کے لیے بھی لوگ. بالکل ٹھیک. ثنا میر صاحبہ بہت شکریہ شامل ہونے کا اور اپنا قیمتی وقت دینے کا. تھینک یو. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی اس شو میں سپورٹس کے سیگمنٹس کیے ہیں یہ پہلی بار ہمیں اتنی کریڈیبلٹی ملی ہے اور اتنی کریڈیبلٹی سے ہم کچھ پھر اس طرح دکھا سکتے ہیں. شی از اے لیونگ لیجنڈ. وہ ایک بہت گریسفل بھی ہے، اور جب آپ دیکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ کیپٹن کا ایک ایئر ہونا چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے، ناٹ یہ صرف زبردست پلیئر نہیں ہے لیکن ایز اے کیپٹن ایز اے لیڈر بھی میرے خیال میں ان کی کافی شہرت ہے اور بہت ویل ڈیزرو. اور سم ون دیٹ انسپائرز، کیونکہ اکثر آپ اپنے کپتانوں کے بارے میں سنتے ہیں انسولر لوگ ہوتے ہیں اور گیم اکثر ان کے بارے میں ہی ہوتی ہے. جی میں نے پھر یہ کیا پھر یہ کیا، ان کے بارے میں یہ چیز نہیں ہے. ایک ٹیم پروسیس ہے اور ان کے ٹینیور کے تھرو ہی آپ نے دیکھا کہ ہماری جو ویمنس ٹیم ہے وہ مقبول سے مقبول ہوتی گئی. ثنا میر ایسا کیپٹن وہ ہے کہ وہ کم از کم اور لوگوں کو پروگریس، ان کو اپرچونٹی، یہ آپ کی بات ساتھ لے کے چلتی ہے. تو اس پہ میرے خیال سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتے. خیر اگلے حصے میں پی ایس ایل پہ بات جاری تو رہے گی لیکن ہم بات یہ بھی کریں گے کہ اس کے کیا وہ سیکیورٹی کے حساب سے خدشات ہیں اور اس میں لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی پی ایس ایل کے بارے میں لیکن اب ہم پی ایس ایل کے کچھ سیکیورٹی امپلیکیشنز کی بات بھی کریں گے. کیا لاہ عمل ہوگا اور اس پہ کس طرح قابو پانا چاہیے. فصیح بھائی ریزیڈنٹ سیکیورٹی اینالسٹ جو ہمیں بتائیں گے کہ 20,000 سے زیادہ شائقین کی سیکیورٹی کو ایک فل پروف طریقے سے ہم کس طرح گارنٹی کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ کہ آپ کے لیے تعزیت بھی بنتی ہے، افسوس بھی، وہ اسلام آباد یونائٹیڈ اتنی بری طرح سے نکل گئے ہیں. نہیں بٹ میرے لیے کیوں تعزیت جناب؟ آپ میں تو لاہور قلندرز کے ساتھ ہوں. اب لاہور قلندرز کے ساتھ ہو گئے، پہلے تو یونائٹیڈ والے تب سے لاہور قلندرز کے ساتھ ہوں جناب. یہ پتہ نہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں. پتہ نہیں. اب تو نرگس فخری ہمارے ساتھ ہے تو فرق ہی نہیں پڑتا اور ٹیم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ بات ہے کہ سیکیورٹی بہت زبردست سیکیورٹی ہے. 25,000 لوگ ہوں گے. اسی جملے میں ویسے نرگس فخری سے پھر انتہائی سیریس قسم کی سیکیورٹی امپلیکیشنز پہ آ رہے ہیں. یہ آپ کس طرح مینج کرتے ہیں؟ وہ بھی ایک زبردست کامیڈی ہے. 25,000 لوگ کے لیے 60,000 پولیس ہم نے رکھے ہیں. بایو میٹرک ویریفیکیشن بھی کریں گے. آپ اگر نادرہ کے آفس گئے ہیں تو وہ تو ایک 10 منٹ تو وہ لگتا ہے. میں گیا ہوں اور مجھے 10 منٹ نہیں لگے، مجھے صرف 5 سیکنڈ لگے تھے. 5 سیکنڈ لگے تھے. ٹھیک ہے. یہ تو پھر کچھ لوگوں کی لکیر ذرا صاف ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہے. تو ہوپ فلی ایک چیز ہے کہ کم از کم جو سارے پلیئرز ہیں، پولیس، آرمی، پولیٹیکل قیادت سوائے عمران خان کے، سب ایک ساتھ ہے. تو فصیح بھائی میں ایک ساتھ نہیں ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ جی آپ کو اس فائنل کو رکھنا اس طرح منعقد نہیں کرنا چاہیے، لاہور میں نہیں کرنا چاہیے. تو آپ تو پاکستان کے ترقی کے خلاف ہے. یہ تو اس لیے آپ تو اسی کیمپ میں ہوں گے. ابھی لوگ آ رہے ہیں، لوگ پوری دنیا دیکھے گی، شائقین دیکھیں گے. زبردست میچ ہوگا. سارے ٹکٹس بھی سولڈ آؤٹ ہو گئے ہیں. میرے خیال میں ایک ٹکٹ شیخ رشید کو مل گیا. جی بالکل، یہ بڑی بات ہے. جی وہ بھی 500 روپے والا. اور میں سمجھتا ہوں کہ قومی اخبارات جو ہم بار کہتے رہتے ہیں کہ میڈیا آپ کی آزاد ہے، خود مختار ہے، وہ اپنی جو تاریخ ہے وہ بھی سونے حرف میں اس طرح لکھ رہی ہے، یہ نمایاں کر کے کہ جی شیخ رشید صاحب نے اس قیمت پہ اس طرح کا ٹکٹ خریدا. اٹس اے بگ اسٹیپ فار آور پریس. جو ٹکٹ بیچنے والے بھی ہیں، زیادہ تر جو ٹکٹ کیٹیگریز ہیں وہ تو سولڈ آؤٹ ہو گئے. جی. اور امین حفیظ کا بھی ایک زبردست پیکج تھا. جو لوگ جن کو ٹکٹ نہیں ملا
ان کے ساتھ وہ ڈانس کر رہے تھے. نہیں بٹ اس میں آپ کسی اور چینل کا کر رہے ہیں, وہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے. اس دفعہ ہر چینل نے ایک ایک ٹیم کے ساتھ الائنس کی ہے. جب منڈی باؤدین بھی اپنا پی ایس ایل میں انٹری مارے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ ہوں گے. میرے خیال سے ڈان نیوز کو آپ صرف منڈی باؤدین کے ساتھ ہی جوڑ سکیں گے. وہ ہماری ہوم ٹیم ہوگی. نہیں, اور انڈر ڈاگ کو سپورٹ کرنے والے میں اسی لیے کہہ رہا تھا. لیکن جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ جی آپ پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ ان ریٹائرڈ پلیئرز کے آنے سے, یا اگر ہم اس انٹرنیشنل پلیئر والے ایلیمنٹ کو چھوڑ بھی دیں, تو حالانکہ یہ ایک اچھا قدم ہے اور پہلا قدم ضرور لینا چاہیے, اور کچھ اقدامات کے بعد پھر واپس بین الاقوامی کرکٹ پورے طور پہ آپ کے ہاں بحال ہوگی, لیکن ابھی تھوڑا سا پریمیچور ہے. آپ کے لاہور میں حملہ ہوا ہے, آپ کی ایک نئی لہر آئی ہے دہشت گردی کی, یہ بہت زیادہ فیکٹرز ہیں جو آپ کو سامنے رکھنے ہوتے ہیں. اور جہاں تک قومی سلامتی کی بات ہوتی ہے تو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ہرگز نہیں بنانا چاہیے کہ جی اگر آپ نے 20-30 لوگ کے سامنے وہ 7 فائر ورکس چل رہے تھے, آپ نے کہا کہ جی لاہور میں ہوگا, کوئی بات نہیں ہے. دیٹ از سیکیورٹی. اس میں اونچ نیچ ہوتا ہے, ملک کی تقدیروں میں اونچ نیچ ہوتا ہے. آپ ایک جنگ ہے, وہ جنگ جاری ہے, آپ لڑ رہے ہیں. یہ بات ویسے صحیح ہے کہ ایک لحاظ سے جو لوگ اس میں انوالو ہیں انہوں نے بہت زیادہ اسے اوور سیل کر دیا. یہ کوئی میچ نہیں ہے, کوئی تیل کا ذخیرہ نکل جائے گا ہمارا کہ اس کے بعد یہ وہ پاکستان نہیں رہے گا, یہ کچھ اور بن جائے گا. اس لحاظ سے تو میں متفق ہوں آپ سے کہ بہت زیادہ اوور سیل. ایک میچ سے نہ انٹرنیشنل کرکٹ واپس آئے گی, ایک میچ سے نہ آپ دنیا کو کہہ دیں گے کہ ہم ایک سیف جگہ ہے پوری دنیا کے لیے. اور ایک لحاظ سے یہ بھی کہ اب چند ہفتوں پہلے جو یہ لہر آئی ہے دہشت گردی کے, اس سے سب سرپرائز تھے. یہ ایک انٹیلیجنس بھی سرپرائز تھی, جو آپ کی اکثری قیادت سب جو تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ بہت کم کر دی تھی. تو اس لحاظ سے یہ بات صحیح ہے. اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جوش و خروش تو ہے لوگوں میں کہ وہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں, میچ میں وہی جو اپنی ٹیم کے ساتھ سپورٹ دینا چاہتے ہیں, لیکن جس لحاظ سے اسے سیل کیا گیا ہے, یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پالیسی سوال تھا اور یہ ایک دم سے ایک گیلری کا سوال بن گیا کہ ہم یہ میچ دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب لیڈرشپ کا آپ سوچتے ہیں کہ کیا انہوں نے صحیح اندازہ لگایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں, لیکن لیڈرشپ کا کام یہ صرف نہیں ہوتا کہ کبھی نہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نیشنز وہ کبھی جنگ چاہتے ہیں, کبھی وہ ایسا کچھ چاہتے ہیں جو اپنے انٹرسٹ میں وہ صحیح نہیں ہوتا. اس لحاظ سے یہ جو ہے وریسم بات ہے کہ یہ بالکل آگے نکل گئے ہیں, یہ ایک پاپولسٹ لہر اس پہ لے آئے, اور شاید یہ میچ جو ہے نا یہ اس اوپینین کے لیے ٹھیک. لیکن آخر میں اس پہ اتفاق کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ دونوں اسلام آباد میں رہتے ہوئے اسلام آباد یونائٹڈ کی حمایت ہرگز نہیں کر رہے تھے. کوئی لاہور کا کر رہا تھا, کوئی پشاور کا کر رہا تھا. اچھا آپ کہتے ہیں لیکن کہیں گے نہیں. خیر, اگلے حصے میں بات کریں گے فاٹا اور خیبر پختونخوا کی. کابینہ پاکستان نے اس بات کو منظور کر دیا ہے کہ فاٹا کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہو. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ وفاقی. کابینہ نے اس بات پر اصولی طور پہ منظور کر لیا ہے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں خادم حسین صاحب. جی خادم صاحب ویلکم. بہت بہت شکریہ آپ کا. خادم حسین صاحب یہ بتائیے گا کہ اس ریفارم, یہ جو اصلاحات ہیں ان کو ایسا کہا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے آپ کی تاریخ کا ایک بہت بڑا قدم ہے, جہاں فاٹا کے جو شہری ہیں ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی بحال ہوں گے اور ان کو اب پاکستان پراپر کے ساتھ مین سٹریم کیا جائے گا. کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک تاریخی اقدامات کا سوال ہے تو 2-3 حوالوں سے تو یہ تاریخی اقدامات لگ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کا رسمی عدالتی نظام ہے وہاں متعارف ہو رہا ہے پہلی دفعہ.
دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں ان کو پہلی دفعہ تاریخ میں نمائندگی مل رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا انضمام ہو رہا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ. تیسری بات یہ ہے کہ فاٹا کے لیے ایک وسیع یا اب سمجھیں کہ ایک مکمل ڈیولپمنٹ پلان یا ترقیاتی منصوبے کا اعلان کیا گیا ہے. چوتھی بات جس کی وجہ سے ہم اسے تاریخی سمجھنے پہ مجبور ہیں وہ یہ ہے کہ جو آئی ڈی پیز تھے جو نقل مکانی کرنے والے تھے ان کی بحالی کے لیے تاریخ متعین کر دی گئی ہے. 30 اپریل کو ان کی بحالی اور ان کی واپسی کے لیے تاریخ کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو ان حوالوں سے تو یہ تاریخی اقدامات لگتے ہیں. اچھا خاتم حسین صاحب یہ بھی بتائیے گا کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اختلاف کا اظہار کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی جو فاٹا کے شہری ہیں ان سے اس طرح کی مشاورت نہیں کی گئی, یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایلین نظام ان پہ مسلط کر رہے ہیں اور ان کو آپ کو لینا چاہیے, وہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ آپ کو باقاعدہ مشورہ کرنا چاہیے. اس پہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ فاٹا کے جتنے بھی لوگ ہیں عوام ہیں وہ بھی انسان ہیں, ان کو انسان سمجھنا ضروری ہے. اس لیے جب ان کو انسان سمجھا جائے گا تو ان کے بنیادی حقوق کو بھی سمجھا جائے گا, ان کو تسلیم کر دیا جائے گا. تو یہ منطق بنیادی طور پہ یہ منطقی ایک مغالطہ ہے کہ وہ ایک مخصوص قسم کے لوگ ہیں تو ان کے لیے ایک مخصوص قسم کا نظام ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عرض کر دوں جو اگر آپ اجازت دیں کہ اس پورے منصوبے میں مین اسٹریمنگ کے پورے پلان میں 2-4 چیزیں ایسی ہیں جن کو بہرحال جس بات کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف سی آر کی جگہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن جس کو ایک کالا قانون سمجھا جا رہا ہے اور ہے بھی, اس کی جگہ رواج ایکٹ نافذ کیا گیا ہے. رواج ایکٹ میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو دراصل مماثلت رکھتی ہیں فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جو میعاد مقرر کی گئی ہے اصلاحات کے لیے وہ میعاد بہت زیادہ ہے. یہ امکان ہو سکتا ہے کہ اس درمیان وہاں جو ایک مضبوط بلیک اکانومی کا حلقہ مفاد پرست حلقہ بن چکا ہے یا وار اکانومی کا جنگی اقتصاد کا ایک حلقہ بن چکا ہے وہ اس میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں. اتنی طویل میعاد حوالے سے اگر بات کی جاتی ہے 5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. میرا خیال ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تیسری جو بات ہے جو دراصل ایک قسم کا تحفظ ہے, میرا ذاتی تحفظ ہے, وہ یہ ہے, ذاتی تحفظات میں سے ہے, وہ یہ ہے کہ فاٹا کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ لوکل باڈیز کا یا مقامی حکومتوں کا نظام وہ 2018 کے الیکشن کے بعد کیا جائے گا. میرا خیال یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر فاٹا میں مقامی حکومتیں بنتی ہیں تو ایک تو وہاں پہ جو ایسے طبقات جو سیاست سے باہر رکھے گئے ہیں اور ایسے طبقات جن کو سماجی رول نہیں دیا گیا ہے یا ایسے طبقات جن کو وہاں کے ترقیاتی منصوبوں میں ان کی رائے نہیں سنی گئی ہے, موقع مل جائے گا ان لوگوں کو مقامی حکومتوں کے ذریعے کہ وہ وہاں کی سیاسی نظام میں, سماجی نظام میں اور ترقیاتی نظام میں حصہ لیں, بھرپور حصہ لیں. پھر یہ ایک جو ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے بات ہے, یہ اس بات ذہن میں بہت ضروری ہے رکھنا کہ وہاں اگر ترقیاتی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے یا کامیاب اس کو ہونا چاہیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ فاٹا کے اندر کے جو وسائل ہیں ان وسائل سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے وہاں مقامی طور پہ ادارے بنانے چاہیے. اچھا خادم صاحب, ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ 2 بہت مختلف پارٹیز, ایک مولانا فضل الرحمان کا, ایک اچکزئی صاحب کا, یہ بہت مخالف ہے اس پروگرام کے. ان کی سیاسی مفادات کیسے مختلف ہے اور ان کے موٹیویشنز کیا ہیں؟ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور محمود خان اچکزئی صاحب کا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہاں جو مدارس کا ایک پورا اقتصاد بن چکا ہے
اور اس اقتصاد کی وجہ سے جو سیاسی اقتدار تک لوگ پہنچتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان اصلاحات سے وہ اس کا اثر کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مولانا اور اس کی جماعت کو بہت تکلیف ہے ان اصلاحات سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اچکزئی صاحب کی بات ہے وہ اس حوالے سے بہت منطقی مغالطے کا سبب بن رہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر فاٹا کو رسمی طور پہ پاکستان کے آئین کے تحت لائے جائے تو ان کی جو نسبتاً آزادی ہے، جس کو کوٹ ان کوٹ میں کہہ رہا ہوں، ان کی نسبتاً جو آزادی ہے وہ آزادی متاثر ہو جائے گی۔ میرا خیال یہ ہے کہ فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن سے زیادہ بڑی غلامی شاید ہی دنیا میں کہیں ممکن ہو، کہ وہاں پہ لوگ جس طرح اس نظام کے تحت پورا کا پورا قبیلہ اور پوری کی پوری آبادی کو مسمار کر دیا جاتا ہے، اور وہاں نقل و حرکت پہ جس طرح کی پابندی ہے، اظہار رائے پہ جس طرح کی پابندی ہے، اس سے زیادہ غلامی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اگر فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ختم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے کہ فاٹا کے لوگ آزاد ہوں گے، اور ان کا اگر خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ہوتا ہے تو وہ ایک طرح سے ان کو شناخت بھی مل جائے گی، جس سے وہ اپنے آپ کو پاکستان کا حصہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ خادم حسین صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا، اپنا دینے کا۔ یہ جو آخر میں جملہ کہا خادم حسین صاحب نے کہ یہ شناخت کا معاملہ ہے، اور جب آپ ان کو یہ فراہم کریں گے تو تب ہی پاکستانی شہری کے طور پہ وہ اس کو سمجھیں گے۔ اور جو وہ آخر میں انہوں نے کہا روایتی آزادی جو ایکچولی غلامی ہے، وہ جو فرق انہیں کیا ہے میرے خیال میں وہ کافی خوبصورت ہے، اور جو ایک پوزیشن شاید کچھ قوم پرست لیتے ہیں فاٹا کے بارے میں، وہ ایک مس کیریکٹرائزیشن ہے۔ خیر آپ کے قوم پرست جو بھی ہیں انہوں نے کبھی فاٹا کو اس طرح کی نظر سے نہیں دیکھا، وہ کبھی فاٹا کے خیر خواہ بھی نہیں تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑا افسوس ہے کہ ویسے تو اتنے بڑے قوم پرست ہوتے ہوئے آپ نے ایک اتنے بڑے علاقے کو اور اس میں بے تحاشا شہریوں کو آپ نے اس طرح بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے۔ بالکل۔ خیر اگلے حصے میں بات یہی کرتے رہیں گے جو فاٹا کی اصلاحات ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ ان کو ضم کیا جا رہا ہے، کیا لاحہ عمل ہونا چاہیے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ وفاقی کابینہ نے اصولی طور پر فیصلہ کر لیا کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا جائے، کیا لاحہ عمل ہونا چاہیے، اس پہ یہ بات کر رہے تھے۔ جو آپ نے خادم حسین صاحب سے پوچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق، فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا ہے، ڈسیپشن کی گئی ہے، اور کہ جو بھی آپ قبائلی لوگوں پہ اس طرح کا اصلاح یا اس طرح کی ترمیم آپ ان پر نافذ کریں گے ان کے میں مخالف ہوں۔ اب جو مجھے عجیب و غریب بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک امپوزیشن نہیں ہے، مشاورت کے بعد، اور مشاورت کیا کہ آپ باجوڑ ایجنسی گئے، مومند ایجنسی گئے، خیبر ایجنسی گئے، اورکزئی ایجنسی گئے، کرم ایجنسی گئے، شمالی وزیرستان گئے اور جنوبی وزیرستان گئے، اس کے بعد پشاور بھی گئے آپ، تو ان تمام علاقے جا کے تمام آپ نے وہاں کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں، نمائندے ہیں، ملک ہیں، ان سے آپ نے بیٹھ کے یہ بات کی تو یہ طے ہوا کہ ہم اس طرح کے اصلاح کریں۔ کیا یہ وہ nth لیول والے اصلاح؟ نہیں، لیکن قدر در قدم آپ نے ایک بہت، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا آپ نے آپ کی تاریخ میں جو ایک صفحہ تھا اس کو آپ نے پلٹا ہے کہ انگریزوں کا نظام، انگریزوں کا جس طرح خادم حسین صاحب نے کہا ظالمانہ قانون جو ہے آپ کا یہ FCR، اس سب کو اس میں ترمیم لانے کے لیے اس طرح کی بات کرنا کہ جی ہم نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، دس اسٹرائکس می ایز یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی جس کو کہتے ہیں، جس سے آپ کے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اور اس لحاظ سے یہ ذرا ناشکرے بھی ہے، بیکاز جو پہلے پلان تھا وہ تو ڈائریکٹ انضمام کا تھا، مرجر کا تھا، یہ ابھی چینج ہو چکا ہے، یہ ایک مین سٹریمنگ ہے، لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کیا یہ مرجر ہے، لیکن منزل مرجر ہے، لیکن اب آپ نے 5 سال آگے کر دیا ہے اسے، آپ نے ایک پروسیس ڈال دیا ہے، ایک بڑا پلان ڈال دیا ہے، اور یہ اس لیے جہاں تک میرا اندازہ ہے حکومت نے اس لیے کیا تھا کہ شاید اس پہ
مولانا صاحب کو اتنا بڑا آبجیکشن نہ ہو. لیکن جو مولانا صاحب کا ابھی پوزیشن ہے, ایک تو وہ ریفرینڈم مانگتے ہیں, اور ریفرینڈم جس نے بھی مانگا ہے وہ اس پروسیس کو ختم کرنا چاہتا ہے, بیکاز وہ ریفرینڈم ہوگا نہیں. ایک چیز جو ہو رہی ہے ابھی, اگر کوئی بھی حکومت ہوتی کے پی میں, وہ بھی کہتے کہ یہ پروسیس ذرا آہستہ کریں, بیکاز اس میں مسائل تو بہت ہوں گے. یہ ایک یونیک سچویشن ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ مرجر کر دیں, ٹھیک ہے, اس میں ان کی بھی تھوڑے سیاسی فائدے تو ہے, لیکن جو ہمیں ایک پولیٹیکل ول ملا تھا, ایک زبردست موقع ملا ہے, ہم نے اس پروسیس کو اب تھوڑے ذرا پٹری سے آف کر دیا. لیکن اس پہ بات کر لیتے ہیں جو آپ نے کہا کہ جو ہیں جی فائدے, ہاں, کہ ٹائمنگ جو ہے, اور ایک اور چیز میں تو سمجھتا ہوں انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ آپ نے ایک صدی بعد اور 17 سال بعد اس قانون کو فارغ کیا, یا فارغ کرنے کا آپ نے اصولی فیصلہ کر لیا اور کہا کہ اب ہم فاٹا کو, جو آپ نے ایک عجیب ایلین طور طریقے آپ نے وہاں نافذ کیے ہوئے تھے, پولیٹیکل ایجنٹس کے ذریعے آپ وہاں حکمرانی کر رہے تھے, ان کو واپس پاکستان لا رہے ہیں اور ان کو وہی آپ شناخت فراہم کر رہے ہیں. لیکن جو اب آپ کے سیاسی مخالفین ٹائمنگ کی بات کر رہے ہیں, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہاں, ایک تو الیکشنز ہیں, سب سوچ رہے ہیں کہ ہم نیا ٹیریٹری, اگر آپ PMLN کے دیکھیں کے پی میں کم از کم ان کا ہزارہ ہے, یہ ایک جگہ ہے, شاید ان کو اتنے سیٹس نہ ملیں, لیکن ایک اپرچونٹی تو ہے, ایک ہسٹورک ڈیسیجن ہے جو انہوں نے آگے لے کے گئے ہیں. PTI کا بھی یہی ہے. مولانا صاحب خفے ہیں بیکاز پہلی دفعہ ان کو کمپٹیشن ملے گی صحیح طرح سے. پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ تو وہاں خیر نافذ ہے, لیکن افیکٹولی اتنا کچھ ہوا نہیں ابھی تک. زیادہ تر انڈیپینڈنس ہی جیتتے آ رہے ہیں, اور وہ انڈیپینڈنس مولانا صاحب کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو ٹائمنگ کی بات ہے, جو خادم حسین کہہ رہے تھے, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی سے کریں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کی دوسری ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے, فیڈرل میں پتہ نہیں کون ہوگا, پروونس میں کون ہوگا, یہ پروسیس ڈیریل بھی ہو سکتا ہے. تو اگر جتنا جلدی ہم کچھ نہ کچھ اس کا نافذ شروع کر دیں, اور خاص کر اگر لوکل باڈیز کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ کے پی میں ان کے سیٹس ہوں گے, یہ بھی زبردست بات ہے, لیکن یہ اتنا سیٹ ان سٹون والی سین نہیں ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کے جذبات تھے, جس طرح کی ریسیپشن تھی کہ پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نواز, پاکستان پیپلز پارٹی, تینوں ایک صفحے پہ ہیں کہ یہ جو اصلاح ہے یہ آپ کو آج نہیں, شاید جمعیت بھی جمعیت بھی نہیں, جمعیت ویسے اس صفحے پہ نہیں ہے. جمعیت تو اختلاف کر رہی ہے, چاہے کچھ بھی کہیں, لیکن وہ بس یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو منزل ہے وہ ایک ہی ہے, ہم بس فرق راہوں کے ذریعے اس تک پہنچنے کی کوشش میں ہیں. لیکن جس طرح کا ریسیپشن ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعی میں اگر آپ منزل تک پہنچ جائیں کتنا بڑا تاریخی قدم ہے. ایک چیز ہے نا, یہ ایک سٹرینج موقع ہے ہسٹری کا, when everyone has decided to do the right thing, تو کوئی نہیں کرتا, جو عام طور پہ نہیں ہوتا. لیکن خیر یہ بھی جمہوریت کا حسن ہے کہ جو آپ کی 3-4 آمریتیں نہیں کر سکیں وہ جمہوریت نے کیا. اب بس امید یہ ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور آپ واقعی میں منزل تک پہنچ سکیں. منزل یعنی مرجر, مین سٹریمنگ نہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح زکا کو اجازت دیجیے, کل تک خدا حافظ.